अस्सलाम वालेकुम। चाफी टाइम विद मकसूद, कैसे हैं आप? एक बात मुझसे पूछी जा रही थी कि आप जो गेस्ट बुलाते हैं ये इनका इंतखाब कौन करता है? तो भाई इनका इंतखाब ये है कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाफी टाइम विद मकसूद का मकसद ये है कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, आपने ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल की है तो वो लोगों के सामने रखें, या आपने कोई नामसाइद हालात से गुजर कर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जो आप समझते हैं कि यार ये एक बहुत स्पेशल है, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इससे दूसरों को भी हौसला मिलेगा। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी हो तो वही इस सीट का हिस्सा बनेगी, आप भी इस सीट का हिस्सा बन सकते हैं। बस हमें लिख भेजिए, कॉल कीजिए कि आपने ज़िंदगी में ये कारनामा अंजाम दिया है या आप इन दुश्वार रास्तों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे जो कि बहुत मुश्किल था, आप हमारी सीट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे आज के शो में एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत है कि जिन्होंने एक ऐसे इलाके से अपने सफ़र का आगाज़ किया कि जहाँ पे इनको हर तरफ से ना ही सुनने को मिल रही थी, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था कि इनको बैकअप करे, इनका हौसला बढ़ाए, और वो देखते देखते वकील बन गए हैं। इनकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपकी मोहब्बत है सर, आपने इनवाइट किया। माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, और जैसी आपकी शख्सियत है, जो आपका स्कोर बोर्ड देख रहा है, आप मुझे लगता है बड़ी जल्दी सदर भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी ने वफा की तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट बार अफजाबाद का इलेक्शन लड़ूंगा, और अल्लाह ताला ने फिर मदद की तो इंशाल्लाह जीतूंगा मैं। वेरी गुड। अच्छा, ये आप अपनी फैमिली में पहले आदमी हैं कि जो वकील बने, या फैमिली में इससे पहले भी कोई? देखिए, मैं सर गुजारिश करता हूँ, मेरी फैमिली का मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ और फर्स्ट लॉ ग्रेजुएट हूँ। बल्कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो छोटी सी बस्ती है, वो कोई 20 को घर होंगे वहाँ पे। तो वहाँ का मैं पहला ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट हूँ उस बस्ती का, जो जितने 20 से 30 घर हैं वो। तो उससे पहले कोई ग्रेजुएट नहीं था मेरे से पहले, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट। एक्सीलेंट। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपने ये ग्रेजुएट होना है या वकालत की तरफ जाना है? देखिए, मैं अब एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब मैं 9th क्लास में था तो उस वक़्त जब वो टीचर पूछते हैं ना कि आप अपनी रिमेनिंग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, ये रूटीन का सवाल होता है। जो भी टीचर आपको क्लास में लेता है, पढ़ाता है, तो वो पूछता है। तो उस वक़्त मुझे ऑनेस्टली ये नहीं था पता कि वकालत क्या है, वकील क्या होता है, कोर्स किस तरह की होती है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, इनका काम वकला का क्या होता है। लेकिन मुझे टीचर समेत जो भी पूछता था तो मेरा यही जवाब होता था, तो मैंने तो वकील ही बनना है। तो अल्लाह ताला ने फिर वो, जैसे कहते हैं कि कोई घड़ी जो है वो सुनने वाली होती है, मंजूरी की होती है, मंजूरी थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मुझे घर वालों ने कहा कि आप कोई जॉब्स कर लें, हम आपको पैसे दे देते हैं, कि आप किसी को दे के जॉब्स पे लग जाएं। मतलब जैसे आप किसी को ले दे के, जैसे चाय पानी कहते हैं, तो वो चाय पानी दे के लग जाए। लेकिन मैंने एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं डेफिनेटली, मेरा जो पैशन है वो वकालत है। और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस से मैंने रेगुलर लॉ किया, और उसके बाद मैं फिर शोबा वकालत में आ गया। जब आपने सोचा था कि मैंने वकील बनना है, तो वो कहते हैं ना आपके कबूलियत की घड़ी होती है कि उस वक्त कबूलियत की घड़ी थी, आप वकील बन गए, तो आपको कोई महसूस नहीं होता कि यार कुछ और ही मांग लेते, शायद वही मिल जाता, या आप खुश हैं? देखिए, मैं तो अपने प्रोफेशन से, एक तो ये सेंस भी है कि आप जिस प्रोफेशन में, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं या आप उससे खुश नहीं हैं, आप उसको लाइक नहीं करते, आप पसंद नहीं करते, तो आप उसमें डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि आप उसमें प्रोग्रेस कर जाएं, तरक्की कर जाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसको लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, और इसको ये नोबल प्रोफेशन है, और मैं इससे 100% क्या है, 100% से अगर कोई ज़्यादा फीसद हो तो मैं मुतमिन हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने प्रोफेशन से। तारड़ साहब, कैसे ख्याल आया कि आपको वकील ही बनना है? किसी से मुतासर थे? नहीं, मैंने शुरू में भी बताया कि मुझे बिल्कुल शऊर नहीं था कि यह क्या होता है, लेकिन एक सेंस थी,
ایک دماغ میں ایک سینس تھی کہ یار وکیل بننا ہے. ایک میں جب کالج گوئنگ تھا تو اس وقت پھر میں جو بھی وکیل جاتا تھا روڈ پہ مجھے نظر آتا تھا تو میں بڑے اس کو انٹرسٹنگ مطلب مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ وکیل صاحب جا رہے ہیں. اور جو مجھے ایسے بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ میں وکیل صاحب کو نہیں جانتا لیکن میں ان کو سلام کر کے گزرتا. مجھے یہ مطلب اس پسند تھا میرے. ایک پوشیدہ سی محبت تھی. پوشیدہ سی محبت, جی بالکل ایسی ہے. تو جو 20 گھر آپ نے مجھے بتائے تو کسی نے آپ کو کرج کیا کہ یار اچھی بات ہے آپ کو بننا چاہیے, وکیل ہی بننا چاہیے؟ یہ تو ڈسکریج کیا کچھ لوگوں نے. کرج میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت اس ٹائم میں تو جب بھی میں کسی سے بات کرتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں LLB کر لوں تو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, پروفیشن جھوٹا ہے, اس میں کوئی انکم ہے نہیں ہے, وکلا بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پنجابی چ کہندے سی اٹ پٹیے تو وکیل نکل آندا. بٹ آفٹر دیٹ میں نے ساری چیزیں پھر کہا گیا کہ دیکھیں یہ انگلش سلیبس ہے, اس میں ایک دفعات کو آپ کو یاد کرنا ہوگا, تو آپ کوئی ایسا کام کر لیں, آپ بیرون ملک چلے جائیں, آپ کی گریجویشن ہو گئی اچھا. آپ کو تو مطلب اس وقت جب میں نے گریجویشن کی تھی مطلب یہ 2007 کی بات ہے تو گریجویشن کی ویلیو بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی تھی. لیکن آفٹر دیٹس کے لوگ MPhil والے بھی ہیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. تو جب میں نے یہ سارا کیا نا تو میں نے جب یہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جو بھی مجھے ڈسکریج کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے یہ تھا دماغ میں تو مجھے یہ محبت تھی اس پروفیشن سے, اور یہ کہہ لیں کہ نہ چاہتے ہوئے یہ انجانی سی محبت تھی. تو الحمدللہ میں نے کر لیا. اور پھر اس کے بعد لاگ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ یار تسی پڑھ گئے تسی چلے جاؤ بیرون ملک چلے جاؤ ایتھے کی پیا. بٹ آفٹر دیٹس صرف کالا کوٹ پہن لینے سے بندہ وکیل تو نہیں ہو جاتا. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. آپ نے بہت پڑھا ہوگا, راتیں جاگی ہوں گی, آپ نے بہت سارے ایگزامز دیے ہوں گے, شکیں یاد کی ہوں گی. تو سٹرگل پیچھے مڑ کے جو دیکھتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ جی آنیسٹلی مجھے بتاتے ہوئے کبھی بھی ہار نہیں محسوس ہوئی کہ جب میں گریجویشن میں تھا اس وقت میں بہت مطلب ہے کہ کامن اسٹوڈنٹ سے بھی مطلب عام سے اسٹوڈنٹ سے بھی مطلب میں لور تھا. لیکن میں نے اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ میں نے اپنی ایک ایفرٹ کی, اسٹڈی کو ریگولر کیا. پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کر دیا. لا اپنا اس کالج میں جو انٹر کے اسٹوڈنٹس تھے, پھر گریجویشن کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو پڑھانا شروع کیا, خود کو امپروو کیا. امپروومنٹ کے بعد میں نے پھر لا کے ایک وقت یہ تھا پھر جب میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھا تو جو ماسٹر ڈگری کے لوگ تھے وہ مجھ سے ٹرانسلیشن کے لیے یا انگلش کو سمجھنے کے لیے آتے تھے. 1-2 سال پہلے مجھے انگلش جو ہے نا وہ بالکل نہیں آتی. اچھا, اللہ پاک نے آپ کی خواہش کے عین مطابق آپ کو وکیل بنا دیا. اب آپ کے ذہن میں کوئی گول سیٹ ہے کہ یار یہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں یہ اچیو کروں گا؟ ایک تو میرے خواہش جو ہے جو میرے دل میں ہے, میرا ایک تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا جو ہے لیڈنگ وکیل بننا, وہ میں الحمدللہ ریگولر پریکٹس کر رہا ہوں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لا کالج میں اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہا ہوں, لا کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ارادہ ہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو میرا جو پیشن ہے زندگی کا کہ ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کا میں وکیل ہوں. میری خواہش ہے زندگی کی کہ میں ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ بنوں. دیٹس گڈ. اور جج بھی اسی میں سے بنتے ہیں نا پھر؟ دیکھیں جج تو سول جج, ایڈیشنل سیشن جج اور ہائی کورٹ کے وہ کیٹیگریز مختلف ہے. ایک جو 2 سال کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے جس کے لائسنس کو 2 سال ہو جاتے ہیں, کوئی بھی جس شخص جو ہے وہ سول جج کے ایگزام دے سکتا ہے, سول جج کم مجسٹریٹ. آپ کا شوق نہیں ہے ادھر یا نہیں؟ میں جابس کو لائک نہیں کرتا. میں جاب کرنی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں پیٹرولنگ پولیس میں جب انٹر میں تھا تو میں نے اپلائی کیا, تو اس کے بعد میں نے آج تک اپلائی نہیں کیا. ویری گڈ. اب جابس کو لائک ہی نہیں کرتا. اتنا انگیجڈ کیوں ہیں جاب کے آپ؟ دیکھیں ایک تو جو ہمارا پروفیشن ہے نا یہ ہماری ول پہ چلتا ہے. ہم اپنی مرضی کے ٹائم پہ آتے ہیں, ہمارا کوئی باس نہیں ہے. ہمارا اپنا الحمدللہ آفس ہے, میرا اپنا آفس ہے, وکلا کے اپنے آفسز ہیں, ہمارا کوئی باس نہیں ہے. اور مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جج صاحبہ تھی حفظ آباد میں, تو مجھے کہتی ہیں کہ وکیل صاحب ادھر سو
کہ کیڑے قانون چ لکھا کہ وکیل لاہوروں ٹریا تو اسی اندا انتظار کرتے رہے. مطلب مینس وائل کہ وکلا کا ججز انتظار کرتے ہیں. یہ ہمارے پروفیشن کا حسن ہے. یہ ایک لا کا حصہ ہے یا وکیل سے وہ ڈرتے ہیں؟ نہیں, ڈر کا نہیں ہے. نہیں, پچھلے دنوں بڑے خوف و راز بھی کچھ وکیل پھیلاتے ہیں. دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریس ہے ہمارے پروفیشن کی. کچھ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ اس میں اچھے ہیں. اب تو اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 98% جو نا وکلا وہ اچھے لوگ ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. اور اس کچھ ججز جو ہے نا, ججز ایسا بھی تو سر ہمارے پروفیشن سے جاتے ہیں. پروفیشن کو بدنام کرنے کے لیے یا نام کمانے کے نام نہاد لوگ بھی کالا کوٹ پہن لیتے ہیں. دیکھیں, اس میں ایک تو بہت زیادہ فیک لوگ نکلے ہیں جو جن کی ڈگریز نہیں تھی, ڈگری جیلس تھی. وہ بہت سارے وکلا جو ہیں وہ مطلب سکروٹنی کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ جو ایسے ہی مطلب جیلی ڈگریز والے تھے. چونکہ آپ بھی وائس پریزیڈنٹ ہے تو دیٹ مین کہ آپ اس کیٹیگری میں آتے کہ جو ایک ریکگنائز کرتے ہیں کہ بچاتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو کوئی میکنزم ہے آپ لوگوں کے کہ دوبارہ سے کالی بھیڑیں اس طرح سے آپ کے پروفیشن کو بدنام نہ کرنے والے گھسیں؟ دیکھیں, ہمارے جو ہائی اپس ہیں نا, جو ہمارے جو پنجاب بار ہے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہمارے لائسنس جاری کرتے ہیں, ہمارے لائسنس کو سسپینڈ کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے, تو وہ ایک تو انہوں نے ایک اچھا سلسلہ بنا دیا کہ پہلے یہ تھا کہ آفٹر گریجویشن جو ہے نا وہ زید بکر کوئی بھی آتا تھا اس کو ایڈمیشن مل جاتا تھا. اب انہوں نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا لا کا, جو ٹیسٹ ہے جو ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ لا کے جو اپنا 5 ایئر کا لا ہے, اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو لائسنس کے لیے. پہلے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جو ہے نا اچھے اور جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں, جو اس پروفیشن کو پسند کرتے ہیں, جن کا مقصد ہے کہ میں آفٹر دیٹ میں ریمیننگ لائف میں وکیل بنوں گا یا جج بنوں گا یا لیگل ایڈوائزر کسی شعبے کا بنوں گا, یعنی اپنے فیلڈ سے منسلک رہوں گا, تو وہ لوگ آ رہے ہیں. صحیح. پہلے اس طرح کا نہیں تھا. عام لوگوں میں آپ کتنی اویئرنیس دیکھتے ہیں کہ جن کو لاس کا پتہ ہے؟ بیکاز کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا, وہ بیچارے اسی لیے اپنے آپ کو برباد کر, میں کہوں گا کہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کو لاس کا ہی نہیں پتہ ہوتا. دیکھیں, پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے نا, اس میں ایک بہت بڑی خامی ہے. جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973, اس کو سلیبس کا حصہ وہ کسی کا نہیں ہے ماسوائے لا کے. جو لا کرتا ہے جو وہ کانسٹیٹیوشن پڑھتا ہے, ادروائز کوئی نہیں ہے. اب تو فنڈامنٹل رائٹس 8 سے 28 تک کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ دیے گئے. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رائٹس کون سا, ہماری پھر ڈیوٹیز کون سی ہیں. یہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشن کو کم سے کم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو سپریم لا آف لینڈ ہے, اس کی سپرویژن میں سارے قوانین بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے وہ ضروری سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے سلیبس میں بچے جہاں پہ دوسری تیسری چیزیں پڑھتے ہیں, اس میں لازمی ان کو لاس کا لازمی کم از کم بیسک چیزوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. کہ چلتے چلتے اچانک کوئی ایک بندہ آپ کو کوئی پولیس والا ہاتھ دے کے روک لیتا, تو اس سے اتنی تو جرت اس میں ہونی چاہیے کہ بھئی کس قانون کے تحت روکا ہے. رات کو آ کے کوئی دروازہ نوک کر دیتے کہ میں نے تلاشی لینی ہے, اور آپ دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ میں اتنی بھی جرت نہیں کہ پوچھیں بھی کس قانون کے تحت آپ میرے گھر کی تلاشی لینے ہیں. تو اگر ہمارے سلیبس کا یہ حصہ بن جائے تو میں سمجھتا کہ بہت ساری قباحتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کیا خیال ہے سر؟ جی, میں گزارش کر رہا تھا, ایک تو کانسٹیٹیوشن اور دوسرا پولیس رولز 2002 ہے, اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہمارے سلیبس کا حصہ ہو. اگر وہ آپ میٹرک کی کلاس میں موسٹلی جو لوگ میٹرک تو بہت زیادہ لوگ اس میں سلیبس کا حصہ بن جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پولیس کی جو مطلب ہے وہ چلے جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ بن بلائے اور بغیر وجہ کے, تو وہ کم سے کم ان کے پاس اویئرنیس آ جائے گی ہر کامن مین کے پاس, کہ آپ ان کو بتائیں کہ بھئی آپ وارنٹ کے بغیر کیسے ہمارے گھر داخل ہو رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پروانہ ہے عدالت کا تو آپ وہ دکھائیں, تو پھر ہم آپ کے ساتھ جانے کے تیار ہیں, ادروائز ہم نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بائک پہ روکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا بائک پہ, تو وہاں پہ ایک پولیس والوں کے 3 جو کانسٹیبل ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے.
انہوں نے مجھے روکا. میں نے کہا جی میں بس ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ ان کورٹ. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جی, میں نے اس نے گھوما میرے بائک کے درمیان, پھر آگے پیچھے مجھ سے میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آپ نے کیوں مجھے روکا. کہتا ہے کہ کیوں روکنا منع ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ منع تو نہیں ہے, لیکن آپ وجہ تو بتائیں نا, آپ کے پاس اختیار ہے روکنے کا. کہتا ہے کہ اور واپ ڈالیں روکنا. اچھا. میں کہا بھائی واپ ڈالے بھی نہیں روک سکتے, آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو قلم کا اختیار ہی نہیں ہے. کانسٹیبل, میں نے اس کو کہا آپ سپیٹے ہیں سپیٹے, تو سپیٹے کے پاس کون سا اختیار ہے. تو اب دیکھیں جب تک وہ اے ایس آئی لیول کا بندہ ناکے پہ موجود نہ ہو تو آپ ان کو پوچھیں نا کہ بھئی آپ کے پاس, میں نے کہا یہ بائک ہے, یہ چابی, آپ مجھے بتائیں کیا کاروائی کریں گے میرے خلاف. تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. آپ اے ایس آئی لیول کا سب انسپیکٹر لیول کا کوئی بندہ تو یہاں پہ موجود ہو ناکے پہ, آپ سپاہی تو نہیں روک سکتا نا. وائے. تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جو 7 لوگ انہوں نے روکے ہوئے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ بولو. اچھا طاہر صاحب, ایک تھوڑا سا اسے ہٹ کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے کہ اس میں بڑا ایک صبر ہوتا ہے کہ وہ سوال کر کے تو جواب تک انتظار کرتا ہے. اس کے اگینسٹ جو وکیل ہوتا ہے اس کے دوست کہتے ہیں یار یہ آگے ہن بس قانون دی مار ماری جانی ہے. تو دوست ہے آپ کو اس چیز سے کیا فیل کرتے ہیں, کمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ایک تو میرا یہ ہے سلسلہ کہ میں مطلب اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتا, کہ جو وکلا کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ چند لوگوں میں ہے. جیسے ان میں وہ کالی بھیڑے ہیں نا, اسی طرح چند ایٹیٹیوڈ والے لوگ بھی وکلا میں بھی مل جاتے ہیں, جو اپنے شعبے کا اپنے جو ان کو پتہ ہے قوانین کا تو اس کا روب جاڑتے ہیں. بھابھی سے بحث ہوتی ہے اس حوالے سے کہ تم نے یہ نہیں پکایا تم پہ یہ دفعہ لگ جائے گی؟ نہیں دفعہ تو نہیں لگتی وہاں پہ. اچھا. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے. یہ چیز آگے ماشاءاللہ بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ؟ بچے میرے ابھی چھوٹے ہیں. تو کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں گے آپ؟ میں تو, میرے بھتیجے ہیں بڑے, میری تو بڑی 100% کوشش ہے کہ ان میں سے وکیل بنے. ماشاءاللہ. کوئی بھی میں نے دیکھا زندگی میں جو پروفیشن ہوتا ہے نا اس کا, وہ موسٹلی وہ ڈاکٹر اور انجینئر کی طرف بچے جاتے ہیں, لیکن میری تو خواہش ہے کہ میرے بچے میرے پروفیشن میں آئیں. آپ جہاں سے وکیل بن کے نکلے ہیں یقیناً آپ نے ایک امید کی شمع روشن کی ہے وہاں پہ. اس سے پہلے وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا پڑھے لکھے ہونے کا. وہ لوگ تو سارے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے آپ پہ؟ نہیں وہ کچھ تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اب اس وقت نہیں کرتے. اچھا اب کرتے ہیں. اس وقت تو وہ مطلب وہ پہلے والی بات ہے کہ وہ چھڈو جی ایٹ پٹیاں وکیل نکل آتا ہے تے بندہ وکیل ہے کوئی نہیں, ایک گل ہی کوئی نہیں, پروفیشن ہی کوئی نہیں ہے. پہلے یہ تھا. اب الحمدللہ وہی لوگ جو ہیں وہ, میں ابھی سویا ہوتا ہوں تو وہ مطلب آئے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر جی مسئلہ حل ہو کرے آج ذرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ ایسی جگہ یا ایسے لوگ جو سمجھتے کہ یار نام شاید حالات ہیں, لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, لہٰذا مجھے اپنے ڈریم سے اپنے خواب سے دستبردار ہو جانا چاہیے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو ایک تو مجھے جو بھی شخص پڑھنے والا نا وہ مجھے بہت ہی عزیز ہے. کوئی بھی ہو, زید بکر ہو, مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. وہ کوئی کسی قسم کی کوئی کائنڈ آف ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے نا, اگر جو ہماری سوسائٹی میں جو مخیر ہزارات ہیں نا وہ ان کو سپورٹ کریں, جو اسٹڈی کو جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. میری یہ ریکویسٹ ہے بس. بہت اچھی. اور میرا جو پیغام ہوتا ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ کسی کا حق چھینو مت اور اپنا حق چھوڑو مت. گریٹ, بہت اچھے. یہ تھے افضل تارڑ صاحب. وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ جہاں سے نکل کے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک زندگی کا کامیاب سفر لے کے چل رہے ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اور یقین کیجئے کہ مجھے اس چیز سے بڑا ایک حوصلہ ملا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے وہ خود بخود نکل آتی ہے. ان سے بات کر کے ایک مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. یہ مجھے بتا رہے تھے کہ جیسا آپ نے بھی سنا کہ 20 گھر ہیں اور چھوٹا سا علاقہ, وہاں کسی بندے کا پڑھا لکھا ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ انہوں نے نہ صرف گریجویشن کی بلکہ یہ وکیل بنے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جب کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی اور مدد کرے نہ کرے, قدرت آپ کی مدد ضرور کرتی ہے. اور اس کا ثبوت ظفر اقبال تارڑ صاحب ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے گا
اور نیت سے دل سے کوشش کیجیے گا. اس کے بعد رائٹ لیفٹ میں کیا ہوتا ہے اس کو بھول جائے گا. یقین کیجیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. السلام علیکم.